खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती है। आइए आज हम सबक नंबर 10 पर गौर करते हैं, जो खरूज के 24, 25 और इससे आगे अबवाब पर मुश्तमिल है। इसका इन्वान है अहद और उसका खाका। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इस सबक को बेहतर तरीके से सीखने पाएं। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। बरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि आज की इस इबादत में तू हमारे साथ साथ चलना, रहनुमाई करना और फिर खुदावंद तो अपना रूह कुद्दस मुझे दे, सुनने वालों को दे और खुदावंद सुनने वालों को ख़ास तौर पर रूहानी और जिस्मानी बरकत से मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा जो हमारा खालिक और मालिक और हमारा फिदिया देने वाला है, और वो हमेशा हमारे साथ सुकूनत करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ रफ़ाकत करे। और आप ये इस बारे में आप बागे अदन से इसको देख सकते हैं कि खुदा चाहता है कि वो इंसानियत के साथ तल्लक़ात कायम करे। लेकिन तल्लक़ात कायम करने के लिए क्या ज़रूरी है? तल्लक़ात कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर मेहनत करें, हम खुदा के साथ वक़्त गुजारें, यानी कलाम का मुतालिया करें। अगर मैं खुदा का मुतालिया नहीं करना चाहता, खुदा के कलाम का मुतालिया नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये है कि खुदा के साथ मेरा तल्लक़ कायम नहीं होगा। सबसे अहम चीज़ खुदा के साथ तल्लक़ कायम करने के लिए उसके कलाम का मुतालिया और दुआ में वक़्त सर्फ करना है। हमें दूसरों को यीशु मसीह की मौत, उसकी दूसरी आमद के मुतल्लिक़ गवाही देना है। और फिर जब हम उसके मुतल्लिक़ गवाही देंगे तो इससे दूसरों को बरकत मिलेगी। मुझे बरकत इसलिए मिलती है कि मैं दूसरों के लिए बाइसे बरकत हूँ। लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज़ हम नहीं, बल्कि हमेशा खुदा होना चाहिए। अब्रानियों 12वें बाब की पहली 2 आयात में हम देखते हैं कि इस तल्लक़ को खुदा किस नज़र से देखता है। अब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली 2 आयात। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। बहुत सी चीज़ें, ऐसा गवाहों का बादल हमें घेरा हुआ है। मतलब क्या कि हमारे पास बहुत सी गवाहियाँ हैं, ऐसी गवाही जो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है, उन ईमानदारों की जिन्होंने अपनी जान का फिदिया खुदा के लिए दे दिया, घेरे हुए हैं। तो आओ हम में से हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर करें। हमें सबसे पहले खुदा के पास आने के लिए उस गुनाहों से तौबा करनी है और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उसी खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। तो हमें क्या करना है? उसकी गवाही देना है, जिसने हमारे लिए जान का फिदिया दिया। खुदा से जुड़ने यानी उसके कलाम की अतायत करने से ही उसकी तलीमात पर अमल करने की क़ुव्वत मिलती है। हम अगर अपने तौर पर चाहें तो ये नामुमकिन है। यीशु ने आखिर ज़माने के पैरोकारों को खुदा के हुक्म पर अमल करने वाले और यीशु पर ईमान लाने वालों वाले कहा है। मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि ये वो वक्त है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और जब हम ईमान लाएंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि जब खुदा ने 10 अहकाम बनी इसराइल को बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ दिए और मूसा को एक उसका बुनियादी ढांचा फराहम किया
اور اس نے ان کے ساتھ عہد بھی باندھا. اور عہد خدا نے کیوں باندھا؟ اس لیے کہ وہ ان کا خدا تھا. اور عہد بڑا سادہ تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں گا، تو میرے احکامات کی پیروی کرنا اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں برکت دوں گا. یہی کام تھا جو انہیں کرنا تھا. انہیں صرف خدا کے احکامات پر عمل کرنا تھا. یہ احکامات ایک تمار کی صورت میں لکھے گئے اور پھر دونوں فراقین یعنی خدا اور لوگوں نے اس کی توثیق کر دی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کا خون جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا حقیقت میں مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا عہد ہے جو خونی عہد ہے؟ بائبل کا زندہ خدا تعلقات کا خدا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز یا منصوبہ اہم نہیں اس سے بڑھ کر کہ وہ خدا اپنے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ انسانوں کے ساتھ شخصی طور پر بھی شامل ہونا چاہتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی ضروری چیز خدا کی محبت ہے. اور خدا کی محبت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ خدا خود محبت ہے. لازمی طور پر اس کے تعلقات جو جن لوگوں سے قائم ہے وہ بھی محبت کے ساتھ قائم ہے. یسوع مسیح نے فرمایا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا. خدا صرف ہماری اخلاقی روش، درست عقائد یا صحیح اعمال میں ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ شخصی اور قریبی تعلق میں دلچسپی رکھتا ہے. تخلیق کے دونوں ارادے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کے دونوں ادارے جس کا ذکر پیدائش پہلے اور دوسرے باب میں بتایا گیا ہے، پہلا خدا کے ساتھ ہمارا تعلق صحبت، اور دوسرا انسانوں کے ساتھ تعلق. یعنی خدا نے دو ادارے بنائے، صحبت اور شادی، اور دونوں کو برکت دی. کوئی سینہ پر عہد کی تصحیح کا مقصد اس خاص تعلق کو مضبوط کرنا تھا جو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ قائم کرنا چاہتا تھا. اس موقع پر لوگوں نے دوبارہ ہم آواز ہو کر کہا، جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہے ہم ان سب کو مانیں گے. 2 بار لوگوں نے عہد باندھا. وہ مخلص تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے کمزور ہیں، وہ کتنے بے بس ہوں گے، کتنے ناواقف تھے کہ جس عہد میں وہ جا رہے ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. صرف یسوع کی شفاعت سے ان ہدایات پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے. اس لیے لوگوں پر عہد کا خون بھی چھڑکا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عہد کیسے باندھا گیا. ہم یہ ماننے سے گریز کرتے ہیں کہ ہماری فطرت کمزور، ناپائیدار اور سراسر گناہ آلودہ ہے. ہمارے اندر بدی کی طرف ایک پیدائشی رجحان موجود ہے. اچھا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے مدد حاصل کرنی پڑتی ہے. یہ مدد صرف اوپر سے یعنی خدا کے فضل، اس کے کلام اور روح القدس کی قوت سے آتی ہے. اور یہ سب کچھ دستیاب ہونے کے باوجود بھی بدی کتنی آسانی سے آ جاتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے خدا کے ساتھ قریبی شخصی تعلق جتنا اس وقت کوئی سینہ پر ضروری تھا، ہمارے لیے آج بھی اتنا ہی ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عہد جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں یہ خروج 24 باب میں پایا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور اس پر غور کیجئے گا کہ عہد کی شرائط کیا تھی. سب سے پہلے 24 باب اور 3 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے جو عہد موسیٰ کو دیا اس نے وہ عہد پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور پھر لوگوں نے اس کو ماننے کا عہد کیا. اس کے بعد موسیٰ نے ایک مذبح بنانے کے لیے کہا اور اس میں 12 ستون کھڑے کیے گئے، اور پھر
اس پر سوختنی قربانی چڑھائی گئی۔ ترتیب دیکھیے گا، عہد پڑھا گیا، لوگوں نے کہا ہم اس پر عمل کریں گے، مذبح بنایا گیا، 12 ستون کھڑے کیے گئے اور اس پر قربانی چڑھائی گئی۔ آدھا خون موسیٰ نے مذبح پر چھڑکا اور پھر اس نے عہد کو دوبارہ پڑھا ان کے سامنے، یعنی کہ مذبح پر خون چھڑکنے کے بعد اس نے آدھا خون جو بچا ہوا تھا وہ اس نے مذبح پر چھڑکنے کے بعد عہد کو دوبارہ پڑھا اور لوگوں نے دوبارہ اس عہد کو ماننے کا اقرار کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آدھا خون لے کر لوگوں پر چھڑکا اور اسے کہا گیا کہ یہ عہد کا خون ہے۔ عہد کا خون، اسے اقرار دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اور اس کا 26 باب اور اس کی 28 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے جب آخری فصح اپنے لوگوں کے ساتھ کھائی، یعنی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ یسوع مسیح نے اس عہد کو کس طرح اس کی توسیع کی ہے؟ 28 آیت، متی 26 باب 28 آیت، کیونکہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یعنی عہد کا خون وہ میرے عہد کا خون ہے۔ عہد کی تصحیح کے لیے کھانا کیا گیا، اور کھانا جو ہے یہ عہد کے لیے ضروری تھا۔ کس طرح یہ ضروری تھا؟ دیکھیں، جب یعقوب اور لابن کے درمیان عہد باندھا گیا تو آخر میں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے لوگوں کے ساتھ اپنا عہد باندھا تو اس وقت بھی کھانا دیا گیا۔ آئیے 24 باب اس کی 9 سے 11 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ جو لکھا ہے، تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیو بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خدا کو دیکھنا ایک علامتی طور پر تھا۔ جس طرح مقدس میں خدا موجود تھا، لیکن کیا کبھی کسی نے خدا کو دیکھا؟ وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اس کی حضوری تھی۔ یہاں پر خدا کی حضوری تھی اور انہوں نے کھانا کھایا۔ کوئی بھی عہد باندھنے کے لیے دونوں پارٹیاں اپنے خون دیتی تھی، اور پھر اس عہد کو باندھا جاتا تھا اور اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تو وہ بھی نیا کہتا ہے، میں نیا عہد تم سے باندھتا ہوں۔ اس عہد کی توسیع کی گئی۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ایسے لوگوں کی صورت میں دیکھا کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ 12 ستون، 12 قبیلے تھے۔ اس نے خاص طور پر نوجوانوں کو بلایا، نوجوانوں نے اس قربانی کو کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر خدا ہر ایک میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو یہ عہد کا خون جو ہے نا، اس کی آج بھی ہمارے سامنے تکمیل ملتی ہے۔ عہد کی تکمیل کیسے ہوئی؟ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو دوبارہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی نیک نیستی کے ساتھ خدا کے ساتھ عہد باندھا اور کہا کہ ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ یہ عہد بڑا اہم عہد تھا۔ آئیے خروج 32 باب اور اس کی 8 آیت دیکھتے ہیں۔ خروج
32 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। यहाँ पर देखते हैं ये अहद कितनी जल्दी टूट गया। अभी तो थोड़ी देर हमने पढ़ा कि खुदा ने उनके साथ अहद बांधा, लेकिन वो अहद उन्होंने बहुत जल्द तोड़ दिया। इसके बाद आने वाली नस्ल ने भी अहद को बरकरार रखने का वादा किया। यशवा 24 बाब और उसकी 18 आयत में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यशवा ने भी लोगों से अहद लिया, और 24 बाब और उसकी 8 आयत में यूं लिखा है। आइए पढ़ते हैं। 24 बाब और उसकी 8 आयत। फिर मैं तुमको अमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे, 18 आयत, 8 आयत नहीं 18 आयत, और खुदावन ने सब कौमों यानी अमोरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। सो हम भी खुदावन की प्रस्तश करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। यानी आप देखते हैं कि यहाँ पर भी अहद बांधा गया। लोगों ने कहा कि हम इसको मानेंगे, हमारी नेक नीतियों के बावजूद भी हम उनने बड़ी नेक नीति से इस अहद को बांधा। हम भी खुदा के साथ बड़ी नेक नीति से अहद बांधते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो हमें रोक देती हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम फितरती तौर पर नाफरमान हैं। नाफरमानी हमारी रगों में बसी हुई है और हम नाफरमानी खुदा की हर बात में करते हैं। आइए रोमियो 7 बाब और उसकी 18 आयत हम पढ़ते हैं। 7 बाब और उसकी 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम फितरती तौर पर हम कमज़ोर हैं। हम उस अहद को कायम रखने के काबिल ही नहीं थे और ना ही इसराइली थे। रोमियो 7 बाब और उसकी 24 आयत, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। यानी वो लूस रसूल अपने आप को कमबख्त आदमी कहता है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन अगर हम खुदा को इजाज़त दें तो वो हमारी फितरत को बदल सकता है। क्या खुदा इस काबिल है कि वो मेरी फितरत को बदल दे? हिजकील 36 बाब और उसकी 26 आयत में हमें पता चलता है कि खुदा किस तरह इंसान को बदलने की कुव्वत रखता है। खुदा इंसानों को बदल सकता है, लेकिन बदलेगा कब? जब मैं और आप उसके साथ तावन करेंगे। अगर हम उसके साथ तावन नहीं करते तो फिर खुदा मुझे किस तरह बदलेगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनाहित करूंगा। यानी खुदा तो ये करना चाहता है, लेकिन क्या मैं उसके साथ तावन करता हूँ? दुनिया से अलग होना पड़ता है ताकि हम उसकी अतायत कर सकें। वही हमें मजबूत बनाता है जब हम उसकी अतायत करने के लिए काबिल होते हैं। अहद का खाना, जैसे मैंने कहा, तो अहद का खाना जो है ये खुदा ने उनको मुहैया किया। शायर बानी में जब आज हम हिस्सा लेते हैं तो हम उस अहद के खाने में शामिल होते हैं।
خدا کی عہد، خدا کی میز لگتی ہے، ہم اس میں اس عہد کو اثر نو تجدید کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں گے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس عہد میں ہم سب کو شامل بھی کیا ہے۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 26 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ یعنی ہم خدا کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ حتمی طور پر نجات کے منصوبے کو رد کرنے کے باوجود بھی ہم اس عہد میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا ندب ابیو نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا خدا نے اس کھانے میں ان کو شامل نہیں کیا تھا؟ جو عہد کا کھانا تھا خدا نے اس کو شامل کیا تھا۔ کیا خدا نے یہودا کو اس میز سے اٹھا دیا؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر خدا نے یہودا کو نہیں اٹھایا، ندب اور ابو یحییٰ کو شامل کیا ہے، تو پھر خدا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی میز سے دوسروں کو اٹھا دیں؟ ہم لوگوں کو خارج نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کی میز ہے، کسی کی ذاتی میز نہیں ہے۔ اب خدا نے یہ تمام کچھ جب کر لیا تو خدا نے انہیں ایک اور حکم دیا، متی 25 باب اور اس کی 8 آیت، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ اس بات کی ضمانت دینے کے لیے کہ یسوع مسیح عہد کا اپنا حصہ ادا کرے گا، خدا نے زمین پر آ کر اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس عہد کو پورا کرے۔ لیکن خدا کی جسمانی موجودگی کا مطلب فوری موت تھی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خدا کو دیکھے تو وہ مر جاتا ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مقدس بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مقدس میں رہے جہاں وہ اپنی موجودگی ان پر ظاہر کرتا تھا۔ یہ موجودگی علامتی طور پر ظاہر تھی۔ جس طرح کہتے ہیں ندب ابیو 70 بزرگوں اور موسیٰ نے 74 لوگوں نے خدا کے ساتھ کھانا کھایا، اس کو دیکھا، تو یہ علامتی طور پر تھا جس طرح مقدس میں تھا، کیونکہ خدا جسمانی طور پر کسی ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں نہیں رہتا، سما ہی نہیں سکتا۔ سلیمان نے کہا کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں نہیں رہتا۔ موسیٰ کو یہ نمونہ دکھایا گیا، تو آپ کو پتہ ہے نمونہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، مقدس کی بڑا ہوتا ہے۔ خدا نے وہ جو نمونہ دکھایا اس کے لیے خاص طور پر خدا نے انہیں ہدایات دی، لوگوں کے لیے ضروری سامان فراہم کرنے کے لیے ہدایات دی گئی۔ اور کیا کہا گیا؟ جب ہم خروج 25 باب پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا کہ جو لوگ اپنی رضامندی سے دینا چاہتے ہیں وہ خدا کے لیے ہدیہ جات لائیں۔ ہم کسی کو مجبور خدا کے لیے ہدیہ دینے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ مجبور نہ کیا کرے، کیونکہ خدا پسند نہیں کرتا اور نہ اس ہدیے کو قبول کرتا ہے جو مجبوری کے تحت دیا جائے۔ بیابان میں ایک مقدس بنایا گیا، لیکن اسرائیل تو شروع سے جانتے تھے کہ خدا اس مقدس میں نہیں رہتا، اس میں سما نہیں سکتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اس مقدس میں رہتا ہے جو آسمان پر ہے، لیکن علامتی طور پر خدا اس مقدس میں بھی موجود تھا۔ عبرانیوں 8 باب، چاہتا ہوں کہ اس کی پہلی 2 آیات بائبل مقدس میں لکھا ہے، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں پر کبریہ کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ تو ہمارا سردار کائن جس طرح زمینی مقدس میں سردار کائن لوگوں کی شفاعت کرتا تھا، اسی طرح یسوع مسیح
ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے قربانی دے دی، اور پھر ہمارا ملاب کرنے کے لیے وہ ہمارا درمیانی بن گیا۔ ہمارا پیغام ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ جب کوئی اسرائیل ہیکل میں داخل ہوتا تو علامتی طور پر وہ خدا کی حضوری میں چلا جاتا تھا۔ جب تک یسوع مسیح کی موت پر ہیکل کا پردہ نہیں پھٹ گیا، اس وقت تک لوگ علامتی طور پر اندر جاتے تھے۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ اس نمونے کے مطابق ہیکل بنانے کے لیے کہتا ہے۔ خداوند نے خاص طور پر لوگوں کو چنا کہ وہ ہیکل کی تعمیر کریں۔ خروج 31 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے بیزیل بن اوری بن ہور کو یہودا کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے مأمور کیا ہے۔ اگرچہ خدا نے موسیٰ کو تعمیر کے لیے بہت سی تفصیلات دی تھی، لیکن اسے مکمل تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں پر پیتل کا مرتبان، کروبی، کاہن کی خدمت کے لیے ہدایات تھی، اور پھر روح القدس ان بنانے والے معماروں پر تھا جو اس ہیکل کو بنا رہے تھے، اور خدا نے ان لوگوں کو خاص طور پر توڑے دیے۔ بیزیل جس نے تمام منصوبے کی نگرانی تھی، الیاب اس کا ساتھی مقرر کیا گیا۔ دوسرے لوگ جنہوں نے کام میں مدد کی، خدا نے ان سب کو روح القدس دیا۔ مقدس کی تعمیر کی ہدایات کے دوران خاص طور پر سبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے خروج 31 باب اس کی 12 سے 17 آیات پڑھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر سبت کا کس طرح ذکر کیا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند پاک کرنے والا خدا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے سبت کا خاص طور پر ذکر کیا۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھے۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ مقدس کی تعمیر کے دوران بھی انہیں سبت کو ماننا تھا۔ سبت کا دن سب سے تعلق رکھتا ہے، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پاکیزگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پاکیزگی مرکز ہے سبت کا، مجھے پاک کرتی ہے۔ پاک خدا قدر رسائی کے لیے مجھے سبت کو ماننا ہے۔ ہمیں بھی اس کی مانند پاک ہونا چاہیے، اور پھر ہم سبت کی پاکیزگی کو جب اپنا لیتے ہیں تو ہم اس کی مانند بن جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج اس عہد کو جو خداوند ہم سے باندھا ہے، خداوند نے بنی اسرائیل سے باندھا اور آج ہم سے باندھا ہے، ہم اس کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو آمین۔